बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ स्टूडियोस में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि इंडियन इंतखाबात में मोदी सरकार एक बार फिर से कामयाब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी गई। सवाल यह है कि क्या अब मोदी की जारहाना और मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों में कुछ बदलाव देखने में आएगा? दुनिया और खित्ते पर इस जीत के क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे मौजू की जाने बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। कई 100 किलोमीटर तक बासानी अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मकसद पाक फौज की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों में इजाफा करना है। सवाल यह है कि इस कामयाब तजुर्बे में दिल्ली वालों के लिए क्या पैगाम है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जब आखिरी मौजू की जाने बढ़ेंगे तो बात करेंगे मईशत से मुताल्लिक। यकीनी तौर पर अच्छी खबर यह है कि स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आई है। डॉलर कुछ नीचे आ गया, रुपए की कदर फिर से बहाल होती नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकलने लगा है? क्या वाकई ही मुआशी इस्तेहकाम का आगाज हो चुका है? इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले मोदी सरकार, हारून साहब, एक बार फिर से कामयाब हो गए। क्या समझते हैं उनका एक बार फिर से जीतना और खासतौर पर मुसलमानों से मुतालिक जो उनकी पॉलिसियां हैं उसमें कुछ कमी, कुछ बदलाव देखने को आएगा? मोदी सरकार ने कामयाब, नरेंद्र मोदी कामयाब हो गया। हाँ, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान कामयाब हो गए थे। पीटीआई कोई चीज़ नहीं, इमरान खान बर्रे सगीर में लीडर ही होते हैं। और रहा नेहरू ख़ानदान का इक़्तिदार रहा मुद्दतों, अब ज़ाहिर है पीछे चलेगा। उसे पप्पू कहते हैं और वो आखिर में पप्पू ही साबित हुआ। वो अलायंस ठीक नहीं बना सका, जो कुछ कर सकता था। वो अबू मुस्लिम खरासानी के बारे में इमाम अबू हनीफा ने कहा था शहीद हो गया, मगर उससे कुछ हो ना सका। तो वो मुस्तफ़ी होने की उसने पेशकश भी की है। बहुत असरात होंगे इसके। देखिए, पहली दफ़ा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वो पाबंदियाँ नहीं लगाई हैं, मगर अमरीकी पाबंदियों ने ईरान को छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुमकिन है उसके बाद गम गुस्सा कम हो जाए और कोई डायलॉग वगैरह शुरू। एक मैसेज भेजा था इमरान खान साहब का, मेरे पास खबर है आपके लिए, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि जीतने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। यानी मुराद ये है कि ये मेरी ज़रूरत है, जिस पे उन्होंने कहा था कि उम्मीद है उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। अब इन्होंने उसे कबूल कर लिया, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है। इसलिए कि जो लीडर नफरत फैलाते हैं, जैसे हिटलर था, हिटलर तो खैर उसकी इंतहाई मिसाल है, मसले नहीं, मगर बुखार की हालत में है इंडियन कौम। देखिए, गरीब आदमी तो हार गया है। कौन जीता है? कारपोरेट बिजनेस वाले जीते, मिडिल क्लास जीती, जिसमें जो इस नफरत का पैगाम को जिसने कबूल किया। कोई 30 बरस पहले BBC का एक प्रोग्राम होता था इंडिया से, तो उसमें पढ़े लिखे लोग थे, ज़ाहिर अंग्रेजी में गुफ्तगू हो रही थी। तो उनसे पूछा कि पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। ये आज की बात नहीं है। बीजेपी तो ये वही पहले भी इक़्तिदार में थे, मगर वाजपेयी थे जो ये समझते थे चीज़ों को, जिन्होंने मुल्क को बनते हुए देखा था, उसमें शरीक रहे थे जंग आज़ादी में, और जो ये जानते थे, बहुत बेहतर करने की कोशिश की थी, जो ये जानते थे कि इंडिया मुत्तहिद रह सकता है सिर्फ रवादारी से, फराखी से, जिसे वो सेकुलरिज्म का नाम देते थे। तो ये तो जिस तरह का बुखार इसने पैदा कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डायलॉग की तरफ जाएगा। जाए तो बहुत अच्छा है, हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हाँ। हमें उसकी कोशिश भी करनी चाहिए, मगर डटे रहना चाहिए, अपनी जगह पे खड़े होने चाहिए, जिसका आज हमने मुजाहरा भी किया है। और मुज़ाकरात से कभी कुछ मिला तो नहीं है, मगर अंगेज रखने के फ़ायदे होते हैं। सोरेन सिंह के और भुट्टो साहब के मुज़ाकरात हुए, मुद्दतों जारी रहे, बेशुमार दौर उसके हुए, कोई फ़ायदा नहीं। कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया। इस पे कश्मीर पे बात करते हैं, और पाकिस्तान से रिलेटेड पहले डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। आपने कहा मुश्किलात कम होंगे हारून साहब के मुताबिक अब, लेकिन जीतने के लिए इंडिया में तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान मुखालिफ नारा और पॉलिसी ही मानी जाती है। एक अगर रिव्यू दे दूं, अभी 543 का टोटल वो हाउस है, और घंटा भर पहले की जो खबर है मेरे पास, वो कोई 42 एक सीट पे इलेक्शन नहीं हो रहा। 542 543 एक सीट पे इलेक्शन नहीं हो रहा। तो 272 चाहिए मेजॉरिटी के लिए। जो 272 जाएगा उसके पास मेजॉरिटी आ जाएगी। कोई घंटे भर पहले की खबर ये थी कि NDA जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसको नरेंद्र मोदी साहब हेड कर रहे हैं, वो तकरीबन 304 पे पहुंच गया। तो मेजॉरिटी क्लियर कट उनके पास आ रही है। UPA जो है, जो राहुल गांधी साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन है, वो कोई 118 की फिगर आ रही थी लास्ट वाली। 90 करोड़ के करीब वोटर्स हैं यहाँ पे। देखिए, इंडिया बड़ा ही बटा हुआ मुल्क है।
اس میں کوئی 2000 سے زیادہ ذاتیں ہیں, کوئی 8 سے زیادہ مذاہب ہیں, کوئی 15 کے قریب وہ زبانیں ڈفرنٹ بولتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ 1 ارب ہندو مذہب کے فالوورز ہیں, 21 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, 3 کروڑ عیسائی ہیں, کوئی 2.5 کروڑ کے قریب سکھ. اتنا بٹا ہوا ملک آلریڈی ہے, اور آلریڈی اس کے اندر جو تشدد ہے, ایک تو مذہبی تشدد بے تحاشا ہے. جب دنیا کی لسٹ آتی ہے پوری دنیا میں, جب 193 ممالک یونائٹڈ نیشنز کے آپ گنتے ہیں, تو اس میں سے چوتھے نمبر پہ مذہبی تشدد کے حوالے سے سب سے اوپر شام ہے, پھر نائجیریا, عراق, اور پھر بھارت. اور یہ صرف ایک قسم کا تشدد نہیں ہے, اس میں پھر نسلی تشدد, وہ آسام وغیرہ میں نسلی تشدد بہت بے شمار ہے, اور پھر علیحدگی پسند تشدد, وہ جو 7 سسٹرز کہلاتی ہیں. سب بٹا ہوا ہے, مختلف طریقوں سے بٹا ہوا ہے, لیکن ابھی تو مودی کی جیت سے اوپر متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا اثرات, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے. اسی لیے میں یہاں پہ آ رہا ہوں کہ اتنا بٹا ہوا ملک, اور ایک شخص جو ہندو قوم پرستی کا نعرہ لگا کے بنتا ہے, تو پھر یہ مزید بٹ جائے گا یہاں پہ, اور تشدد کا جو لیول ہے وہ میرے خیال میں اور بڑھ جائے گا. تو ان کے دو الیکشن میں جو نعرے رہے, ہندو قوم پرستی کا اور جارحانہ قومی سلامتی نعرے کے, اور پاکستان کا جانی دشمن اور وہ انڈیا کا چوکیدار اس کو جو کہا جاتا ہے, تو اقلیتوں کے لیے مجھے لگتا ہے بہت ہی مشکل وقت جو اقلیتیں رہتی ہیں انڈیا کے اندر. اور کشمیر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, اب وہ جو 370 آرٹیکل جو 370 ہے جو اسپیشل سٹیٹس, اس نے شاید الیکشن کا وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کو وعدہ کیا, اعلان کیا, بار بار اعلان. تو 3 قسم کی تشدد وہ لہریں ہیں. ہندو سے بھی لڑتا ہے وہاں پہ, جو اپر کاسٹ ہندو ہے وہ لوور کاسٹ کو مارتا ہے, پھر ہندو جو ہے وہ مسلمان سے بھی لڑتا ہے, پھر ہندو اور عیسائی کی بھی لڑائی, اور ہندو سکھ, اتنی ساری لڑائیاں ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ دنیا کے میڈیا میں کبھی اتنا آتا نہیں ہے. اتنے قتل ہوتے ہیں وہاں پہ تشدد کے دور کے اوپر, مطلب 8-10 ہزار سالانہ وہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں یہ تشدد کے حوالے سے. جیتے کوئی بھی معاملہ کشمیر کا ہمیشہ گرم رہتا ہے, اور نظریں جمی رہتی ہیں کہ کشمیر کے ایشو کا کیا ہوگا. نہیں, کشمیر کا حل انڈیا کے پاس نہیں ہے. کشمیر کا حل مذاکرات میں ہے, اور کشمیریوں سے بات چیت میں, اور پاکستان اس میں فریق ہے. 20% ووٹ کاسٹ ہوئے میکسیمم جو فگر ہے, میرا خیال اس سے بھی کچھ کم ہوئے اس الیکشن میں. اور وہ جو 370 کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشمیر میں اسمبلی اس وقت تو موجود ہی نہیں ہے, اس کی اپروول ضروری ہے, اور اگر ہوگی بھی تو کشمیر کی اسمبلی اس کی منظوری نہیں دے سکتی. وہ اسمبلی جو کہ اس کو اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کی منظوری دے گی, وہ برقرار نہیں رہ سکتی. نہ کشمیر میں تبدیلی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بھارت سے بیزار ہیں, وہ تو ہیں ہی. کشمیر میں تبدیلی یہ ہے کہ وہاں پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے, وہ پاکستانی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. کشمیر میں بات اتنی آگے نکل چکی ہے کہ وہ اسے کنٹرول نہیں, کسی طرح کنٹرول نہیں. کبھی ہنگامہ ہوا, کبھی کوئی سچویشن پیدا ہوئی. کشمیری ذہنی طور پہ الگ ہو چکے ہیں, بہت پہلے الگ ہو چکے تھے, اب انہوں نے اپنی سمت بھی متعین کر لیا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو کشمیر کا تو کوئی سوال ہی پہ, ہمیں انہیں حوصلہ دینا چاہیے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ان کے حق میں سفارتی مہم چلا سکتے ہیں. ہمیں امن کے لیے بھی مہم چلانی چاہیے, کشمیریوں کے حق میں بھی بات کرنی چاہیے, اور انہیں ڈٹ جانے کا مشورہ دینا چاہیے. باقی تو چیزیں الگ ہیں. دیکھ, انڈیا میں غریب آدمی ہار گیا ہے. کرنسی نوٹ جب تبدیل کیے گئے, اس سے لوگوں کو نقصان پہنچا, کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں, عام آدمی. یہ امیر آدمی کی فتح ہے, اور اس میں مڈل کلاس بھی شامل ہے. تو یہ ان دی لانگ رن اگر دیکھیں تو انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے. معاشرے کو تقسیم کرنے والے لیڈر ملک تعمیر نہیں کیا کرتے, کبھی ایسے نہیں ہوا. اور اگر جنگ کی طرف جائیں, خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, تو اس کے نتائج تو اور بھی تباہ کن ہوں گے. انڈیا اندر سے کوئی بہت جمع جڑا ملک نہیں ہے. اسے 3000 سال کے بعد مغلوں نے متحد کیا تھا, پھر انگریزوں نے اسے متحد رکھا. اگر آپ اس میں تقسیم کے بیج بوئیں گے, اقلیتوں کو تنگ کریں گے, ہمارے ہاں اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی یہ پرابلم درپیش ہوتا ہے. مختلف لسانی اکائیاں, صوبے ناراض ہوتے ہیں, جو نہیں ہونے چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. مگر ہمارے ہاں تو آپ کو یاد ہے کہ تھرپارکر میں قحط پڑا تو کس طرح بےتابی کے ساتھ لوگ ہیں, ویسے ہی اسی طرح ان کی مدد کی جیسے کسی بھی علاقے میں کرتے ہیں, جیسے پختونخوا میں کی تھی, جیسے کشمیر میں زلزلے میں کی تھی. تو ملکوں کو متحد رکھنا ہوتا ہے. اب وہ عمران خان کا جو میسج اس نے بھیجا ہے,
وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایک چکمہ دینے کی کوشش کی تھی جو خان صاحب نے قبول کر لیا, یا واقعی وہ بات چیت کریں گے. ابھی انڈین سفیر کا پرسوں میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ بات چیت کریں گے. دیکھیے معیشت کے حوالے سے بھی انڈیا بڑا کمزور ملک جا رہا ہے. آپ نے غربت کا بھی ذکر کیا, تقریباً 40 کروڑ انڈیا کے رہنے والے جو شہری ہیں وہ شرائع غربت سے وہ جو ڈاکٹر صاحب چین کی آبادی کتنی ہے؟ 1400 کروڑ اتنی ہے نا, اس سے تھوڑی سی کم ہے, مگر صرف انڈیا سے اوپر ہے, انڈیا کی تھوڑی سی کم. صرف 2.5 کروڑ آدمی ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں. میں چین گیا تھا اور انہوں نے کہا یہ 2.5 کروڑ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں, جو دور دراز مقامات پہ ہیں, جو دور دراز مقامات پہ ہیں, جو چھوٹی اقلیتیں ہیں, اور باقی سب لوگوں کو ہم نے نکال لیا. اسی وقت ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے انڈیا میں, اور اسی وقت ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے چین میں. انہوں نے اپنی ساری آبادی کو خط غربت سے اوپر اٹھا دیا, اور باقی جو ہے اسے اٹھا دینے کے لیے وہ ڈٹرمنٹ. اچھا, یہ خطرناک ثابت ہوا ہے تاریخ میں نریندر مودی جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو ٹچ کرتا ہے, اس کو ٹچ کرتا ہے, یعنی کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں کہ ایک نیوکلیئر ملک جو ہے وہ دوسرے نیوکلیئر ملک کے ساتھ اس قسم کا حال کرے جس قسم کا نریندر مودی کرنا چاہتا ہے. تو وہ ٹیسٹ کرتا ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو, اس کی حد کو ٹیسٹ کرتا ہے. یہ اچھا نہیں اس خطے کے لیے. دیگر جماعتیں تو ہارون صاحب یہ کسانوں کا نعرہ لے کر آئی تھی مگر کچھ نہ بن سکا, بی جے پی تو پھر جیت گئی. جب کوئی معاشرہ ذہنی بخار میں مبتلا ہوتا ہے, کسی وجہ مثبت بھی ہوتا ہے کبھی, کچھ جذبات سے مغلوب, جو کہ ہم نے ایران میں دیکھا کہ شہنشاہ ایران اور امریکہ اور سب یورپ مل کے اسے بچا نہیں سکے. ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ سوویت یونین کو کیسے پسپا ہونا پڑا, ہم نے دیکھا اس کے فوراً بعد امریکہ ہے اور اس کو کیسے پسپا ہونا پڑا. جب معاشرہ جذبات کی گرفت میں ہوتا ہے تو کوئی دلیل اثر نہیں کرتی. یہ مثبت بھی ہوتا ہے, یعنی افغانوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے, ان کے نظریات پہ کسی کو کتنے تحفظات. انڈین فوجی جرنیل تو خود کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا کچھ نہیں کر پائیں گے. انڈین جرنیل خود کہتے ہیں نہیں کر کوئی سکتا ہی نہیں جب. اور یہ ایک دیکھیے تاریخ میں پیٹرن کیا, اقلیت اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کرتی. یعنی اگر آپ بہت بڑی تعداد میں جیسے انڈیا ہے, تو روسی بھی تو اتنی بڑی تعداد میں تھے, پھر سینٹرل ایشیا کو اس سے نکلنا کیوں پڑا, انہیں افغانستان سے کیوں نکلنا پڑا؟ دنیا کی سب سے بڑی وار مشین افغانستان میں تو کوئی جنگی صلاحیت نہیں تھی لڑنے کی. جو لوگ ان سے لڑ رہے تھے ان کے پاس کیا تھا؟ پاکستان کے انڈیا میں ہارون صاحب وہ جمہوریت کی خودکشی نہیں نظر آتی آپ کو؟ مگر دنیا جمہوریت پسپا ہو رہی ہے انڈیا میں, جمہوریت پسپا ہو رہی ہے انڈیا میں. اور جب عام آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. مسلمانوں نے ایران کیسے فتح کر لیا تھا, مصر کیسے فتح کر لیا تھا, ذرا غور سے اس پہ غور کریں کہ مصری یہ چاہتے تھے کہ اپنے حکمرانوں سے نجات پائیں. ایرانی عوام خوش نہیں تھے جب یہ لوگ گئے, انہوں نے نہ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا, نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچائی, نہ کوئی قتل و غارت کی, تو انہوں نے ایکسیپٹ کرے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بھائی سیریا نے, مصر نے, ایران نے, تمام جگہوں پہ. تو اگر خدا کی مخلوق تنگ ہے جو کہ وہاں ہے, تو یہ سوالات اٹھے. اس کے جلدی نہیں نتائج نکلتے ایسی چیزوں کے. یہ بخار جب چڑھتا ہے تو بہت دیر تک رہتا ہے, مگر اترتا ہے تو حالات بھی تو پھر مختلف ہو چکے ہوتے ہیں. ہارون صاحب چلیے مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر ہاں یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی جانب سے بیلسٹک میزائل شاہین 2 کا نہایت کامیاب تجربہ کیا ہے. اس تجربے میں اور اس کے ساتھ اس میزائل میں کیا کیا خصوصیات ہیں, اس کی صلاحیتیں کیا ہیں, اور خاص طور پر دلی والوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیلسٹک میزائل کے تجربے سے متعلق بات کریں گے. پراکسی وار سے متعلق آپ مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں ہارون صاحب؟ دیکھیے پراکسی وار بڑھ جائے گی بلوچستان, میرا اندازہ ہے بلوچستان میں دباؤ بڑھے گا. بلوچستان میں پاکستان کی پالیسی اچھی ہے, جی میرا خیال ہے پاکستان کی پالیسی بلوچستان میں کامیاب. ویسے تو اوورآل ہماری ٹیررزم کے خلاف جنگ کامیاب رہی ہے. میں بلوچستان میں جنرل جنجوعہ کے زمانے میں جو بریک تھرو ہوا اسے برقرار رکھا جناب عمر ریاض کے دور میں, اور اب جنرل آصف باجوہ ہے وہاں, اور وہ ان دونوں سے کم صلاحیت کے آدمی نہیں ہیں. جنرل جنجوعہ نے جو پالیسی بنائی تھی وہ اسے لے کے چل رہے ہیں. جنرل کیانی کے مشورے سے بنائی تھی, فوج وہاں سے بھرتی کی گئی اور ڈٹ کے لڑے ان کے خلاف, ان کا پیچھا کیا, تعاقب کیا.
مگر یہ ہے کہ عام آبادی کو گلے لگایا. وہ کام جو جنرل اعظم خان نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا وہ ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا, انہیں ڈر کے واپس بلا لیا گیا تھا. مگر یہاں کے واپس کسی کو بلایا نہیں گیا, اور ٹھیک وقت پہ جنرل جو ہے ریٹائر ہو گیا. پھر جنرل عمر ریاض نے اس پالیسی کو جاری رکھا اور اس میں ایک اضافہ کیا کہ کرپشن کو فائٹ کرنے کی کوشش کی, جو اس میں ابھی تک کوئی بڑی کامیابی تو نہیں ہے. وہ یہی ہے اس وقت جو نیا جنرل ہے اس نے بھی کوشش کی. ایف سی کو بہت بہتر, یہ ایف سی وہ تھی جو اسمگلنگ میں ملوث ہوتی تھی. اس کو جنرل شیر افغان جب وہاں گئے ہیں, میں بلوچستان جاتا رہا ہوں پابندی کے ساتھ, سال میں 2-3 دفعہ ضرور جاتا رہا ہوں اور کافی وقت لوگوں کے ساتھ گزارتا رہا ہوں. شیر افغان کے بعد یہ ایف سی بہتر ہوتی گئی, ممکن اس سے پہلے بھی ہوئے ہو, مگر یہ کہ پھر اس کے بعد شکایات سننے میں نہیں ہے. پٹرول وغیرہ اب بھی سمگل ہوتا ہے, وہ راستے اتنے بڑے ہیں, باڑ لگا رہے ہیں, آدھی لگا دی ہے. ایران پہ باڑ لگانے پہ کام شروع کر دیے, میں نے کنفرم کیا 900 کلومیٹر. مگر وہاں دیکھیے نا کہ وہ ابھی فی الحال تو وہ اس میں وقت لگے گا, وہ وہاں سے ایران میں داخل ہو سکتے ہیں, ایران کے راستے داخل ہو سکتے ہیں. بہت سی فورسز ہیں جو ایسا کرنا چاہتی ہیں. قبائلی پٹی میں مسئلہ بڑھ سکتا ہے, کشمیر میں ہو سکتا ہے. ہمیں بہت کانشیس رہنا ہوگا. اور ایک نقطہ اور میں بھول گیا تھا, سوشل میڈیا پہ بہت بڑی کمپین بی جے پی نے کی ہے. اگر 100 روپے خرچ کیے ہیں کانگریس نے تو انہوں نے 2000 روپے خرچ کیے. 20 گنا بڑی کمپین تھی, یہ بڑی اہم بات. لیکن 9,30,000 جو ان کے حلقے, تو ان کی تعداد ہے ووٹنگ پولنگ اسٹیشن کی, اتنے ہی لوگ انہوں نے واٹس ایپ کے وہاں پہ والنٹیئرز اکٹھے کیے تھے. اور 9,30,000 جو سب کو یہ واٹس ایپ بھیجا کرتے تھے. اور بہت ساری یہ فیک نیوز کے اوپر کیمپین بنتی ہے, آپ جعلی قسم کی چیزیں بھیجتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, پراکسی وار پچھلے کچھ سالوں سے ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے. دشمن ملک یہ سوچتا ہے کہ جو آلریڈی تفریق ایگزسٹ کرتی ہے اپنے ملک کے اندر, چاہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہو یا نسلی بنیاد کے اوپر ہو, تو آگ کچھ آلریڈی لگی ہو, اسی فالٹ لائن کو آپ مزید پھیلا دیں. تو آلریڈی جو سوسائٹیز کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں فالٹ لائنز, اسی کے اوپر تیل یہ ہمارے ہاں یہ پی ٹی ایم ہے, یہ بہت سی این جی اوز ہیں, گروپس ہیں, حسین حقانی اینڈ کمپنی ہے, وہ یہ سب تو وہ کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بعض چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کتنی بے چین تھی آل پارٹیز کانفرنس میں کہ فوراً ایجیٹیشن شروع کر دیا جائے اور سب کیا جائے. آپ کا خیال ہے یہ تھپکی کے بغیر ہے؟ ظاہر ہے تھپکی دینے والے بھی ہیں. ظاہر ہے امریکہ ہم سے ناراض ہے, سی پیک پہ ناراض ہے, معاشی طور پہ تباہ پیسے خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام چپتا ہے, اور کس کو چپتا ہے؟ دیکھیے وہ جو میزائل کا تجربہ ہوا ہے, خبر ہے آپ کے لیے, اس میں وہ 1500 کلومیٹر نہیں ہے, وہ 2200 کلومیٹر. میں آپ بالکل 100% کر 2200 کلومیٹر. اس میں میسیج ہے ان سب کے لیے جنہیں دیا جانا چاہیے تھا. جنرل باجوہ کوئٹہ گئے ہیں, وہاں جا کر انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ نوجوان لیڈروں پہ, آفیسرز پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں, فوج کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک وار ہارڈنڈ موٹیویٹڈ آرمی ہے, یہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے, یہی پالیسی ہونی چاہیے. تو بہت سے دیکھیے صرف سی پیک پہ ناراض نہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی انڈیا کے اس میں غلبہ, صرف سی پیک کا ایک پہلو ہے نا انڈیا کا, مگر جو بات وہ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو ہے یہ سکم اور بھوٹان اور نیپال اور بنگلہ دیش نہیں بن سکتے. غلام اسحاق خان سے کہا بارتھولومیو نے, جب اسے دھمکی دی بہت سخت الفاظ میں, اور یہ کہا کہ یہ آپ کے عقب میں, وہ انگریزی کا فقرہ شاید مجھے پورا اس وقت یاد نہ ہے, کہ یہ ایک بطخ تیر رہی ہے تالاب میں اور آپ کہتے ہیں یہ بطخ نہیں ہے. انہوں نے کہا جب میں کہتا ہوں یہ بطخ نہیں ہے تو یہ بطخ نہیں ہے. عابدہ حسین بیٹھی تھی, وہ جہاں حمید گل تھے, جو اسلم بیگ تھے, اور وہ ایک سفید بال والے ڈپلومیٹ تھے, بعد میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو گئے تھے. تو باہر نکل کر اس نے کہا, بارتھولومیو نے جاتے ہوئے, میں ان کے دفتر میں 1-2 دفعہ میں جانے کو اس وقت اتفاق ہوا تھا, مسٹر نیوک ہیز گان میڈ. تو غلام اسحاق خان نے کہا تھا کہ اگر ہم اس ایٹمی پروگرام کو بچا لیں گے تو اسی میں ہمارا سروائیول ہے, ورنہ ہم سکم اور بھوٹان اور بنگلہ دیش بنیں گے. یہ پاکستان اسے کبھی قبول, یہ بہت مشکل وقت سے ہمیں گزرنا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, کھڑے رہنا اور تحمل اور حکمت کا مظاہرہ کرنا. اچھا بڑی محنت ہوئی ہے. دیکھیے سپارکو جو ہے 1961 میں بنایا تھا,
اور اس وقت تو امریکہ ہمارا دوست تھا. 1962 میں ہمارے سائنٹسٹ نیسا گئے تھے ٹریننگ وغیرہ لینے کے لیے. پھر 1999 میں ہتف 1 اور 2 وہ چھوٹی رینج تھا, 80 سے 300 کلومیٹر والا تھا. پھر 1998 میں شاہین 1 آ گیا تھا جو اب شاہین 2 ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں نے جو انٹرنیشنل سورسز چیک کیے ہیں اس میں جو نمبر 9 پہ آ رہا ہے ہتف 6 یا شاہین 2, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2000 کلومیٹر کی رینج ہے. نہیں, یہ 2200 کا کنفرم ہے, سورسز بالکل. یہ تو پھر بڑے جگہوں کے لیے خطرات ہو گئے ہیں ہارون صاحب. یہ نقشہ اس میں میسج ایک ہے, ہم نہیں لڑنا چاہتے, لڑو گے تو پچھتاؤ گے. ہمیں کمزور نہ ہم نے دیکھا نا ہماری معیشت کمزور ہے. دوسری جنگ کیا کوئی اچھی چیز ہے جس کی آرزو کی جائے؟ یہ جدید جنگیں جو ہیں جو میزائلوں سے لڑی جاتی ہیں, اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن جب وہ ایک عرب خطیب نے کہا تھا کہ کیا شاندار فکرہ ہے, دور جاہلیت, عربوں کے دور جاہلیت کا ایک واقعہ ہے, ایک کلچرل ہسٹری کبھی کسی نے لکھی تھی عربوں کی, بلوغ العرب 22 جلدوں میں مشتمل, اس کا خلاصہ میں نے پڑھا 4 جلدوں میں خلاصہ. تو وہ عرب سے وہ شہنشاہ ایران نے اس کا مذاق اڑایا. کوئی جشن تھا جس میں مختلف قومیں انوائٹ کی گئی تھی, وہ کچھ عرب تاجر اتفاق سے تھے, عربوں کو بھی بلاؤ. تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر تو کوئی خوبی نہیں ہے, نہ کوئی مکان بنا سکتے ہو, نہ کوئی چین والے ریشم بناتے ہیں مکان بناتے ہیں, اور روم والے یہ کرتے ہیں فلاں یہ, تمہارے پاس تو کوئی وصف نہیں ہے. تو اس نے وہ کہ لمبی تقریر ہے, مگر اس نے یہ کہا کہ بادشاہ میں جنگ کی آرزو نہیں کرتا, لیکن اگر جنگ, میں سے مراد ہے میری قوم, لیکن اگر جنگ میرا دروازہ کھٹکھٹائے تب میں اس کے قلب میں اترتا ہوں اور اس سے خون کی بارش کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں اگر خطرہ ہو. جنگ جو کوئی وصف نہیں ہے, دوسرے ملکوں پہ قبضے کرنا, حملے کرنا, خون بہانا. اور پھر میں کہتا ہوں جدید جنگیں بہت ہولناک ہیں, اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر آپ خوف کے توازن سے سکتے ہیں جب آپ کا دشمن یہ جانتا ہو, اور میرا خیال ہے کہ وہ جانتے, بیلنس آف پاور. دیکھیے 3 خوف خصوصیات. کا توازن. بعض اوقات آپ کے پاس طاقت اتنی نہیں ہوتی مگر آپ خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ وہ فوج ہے, میں جاتا رہتا ہوں, لوگوں سے ملتا رہتا ہوں, میں کافی فوج کے لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے. یہ لڑنے والے لوگ ہیں, یہ جذبہ شہادت سے سرشار ہیں, یہ جانیں دے سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے سوات میں اس وقت جب طالبان تھے سرگرم, اس وقت میں وہاں گیا تھا, میں نے سیاچن جانے والوں کو اور آنے والوں کو دیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, جب کشمیر میں شروع ہوئی موومنٹ, اس زمانے میں کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی کشمیریوں سے, تو میں نے ان سے پوچھا جو پاکستان آئے انڈیویجولز تھے کہ آپ کیسے لڑیں گے, یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ پاکستان اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے. تو اس نے ایک ریٹائرڈ فوجی تھا, اس نے کہا ہمارے پاس ایک چیز ہے, ہمارے پاس مر جانے کی صلاحیت ہے, قتل ہونے کی صلاحیت ہے, اور جو آدمی جان دے سکتا ہے وہ نہیں ہے, جو قوم جان دے سکتی ہے وہ نہیں ہر. پلس وار ہارڈنڈ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے یہ پچھلے کوئی 16-17 سال سے تو مسلسل جنگ چل رہی ہے, اور فوج کا ہر دستہ جو ہے وہ اس کے تھرو پروسیس کوئی نہیں رہ گیا. وہ یہ کینی نے بڑی اچھی پالیسی بنائی تھی, اس نے کہا تھا مجھے یاد ہے کہ ہر آدمی کو ایک دفعہ وہاں بھیجوں گا. میں تو جس آدمی سے ملتا ہوں کبھی اسے پوچھتا ہوں, اب تو 2-3 ٹورز کر چکے ہیں افسران, تو وہ یہ رہے ہیں. یعنی یہ جو آئی ایس پی آر میں افسر کام کرتے ہیں یہ بھی تقریباً سب وزیرستان سے ہو گیا. اچھا, ایک اور بڑی ڈیفرنٹ چیز پاکستان فوج میں جو ہم نے دیکھی ہے, جب شہادتوں کا ذکر آپ کرتے ہیں اور شہید سامنے آتے ہیں, جو ریشو ہے افسران کی شہید ہونے کی وہ بہت زیادہ ہے. باقی دنیا میں نہیں ہوتا, باقی دنیا میں سپاہی مارے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے افسران جو ہیں وہ دستوں کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. اچھا, یہ 3 خصوصیات ایک آپ نے بتا دی, میسائل کی لینڈ بیسڈ ہے سر, یہ سرفیس ٹو سرفیس جو آپ نے کہا زمین سے زمین, اور یہ سپر سونک وہ 1200 کلومیٹر پر گھنٹے سے زیادہ کی رفتار, ساؤنڈ کے آواز کی رفتار سے یہ زیادہ تیز چلتا ہے. یہ تو بڑی زبردست. اور یہ میں جانتا ہوں, میں اس سائنٹسٹ سے کبھی ملا تھا, اس ینگ آدمی سے, اس وقت اس کی عمر 28-29 سال تھی, جس نے 8-9 مہینے میں آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کیا تھا. کہ اس کا مانیٹرنگ سسٹم, اس کا گائیڈنس سسٹم بہت اچھا ہے. اس کی تفصیل اس نے مجھے بتائی تھی. اس کے والد بھی سائنسدان تھے, انہوں نے بتائی. وہ لڑکا جب وہ خاموش رہا سارے وقت میں, اور میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا سائنسدان وہ ہوتا ہے جو خاموش رہے, اور ہمارے سائنسدان بہت اچھے ہیں. دنیا میں ہمارے پاس وسائل کم ہیں, آبویسلی ہمارے پاس لیبارٹریاں کم ہیں, ذہن بہترین ہے, لیکن ہمارے جو سائنسدان ہیں یہ دنیا میں شاید بہترین. ایک بات اور آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی, اور میں برسوں سے یہ بات جانتا ہوں, آج سے نہیں, کہ پاکستان نے کچھ اور چیزیں بھی بنائی ہیں
کبھی جنگ ہوگی تو دنیا کو اس کو پتہ چلے. اچھا، اب انٹرنیشنل سرکس جو ہیں وہ ایک شاہین 3 کی بھی قیاس سرائی کر رہے ہیں کہ وہ کوئی 3000 کلومیٹر کی رینج والا، اس کی انہوں نے نقشہ وقشہ بنا دیا ہے. اندر کی بات تو مجھے نہیں پتا، لیکن عالمی جو میسائل واچ کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین 3 از آلسو ان پروسیس. اسٹریٹجیکلی تو پاکستان کی فوج جو ہے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے ہر محاذ پہ. کچھ اہم خبریں مگر معیشت اس سے متعلق اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں ہارون صاحب. مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا، بریک سے واپس آ کے وہ اندر کی مزید ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر معیشت کے حوالے سے چونکہ اچھی خبر بھی یہ ہے کہ روپے کی قدر بحال ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کیا پاکستان معاشی استحکام کی طرف جانب بڑھ رہا ہے؟ کیا معاشی استحکام کا آغاز ہو چکا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معیشت سے متعلق بات ہوگی، مگر آپ دو اہم خبریں ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. نہیں وہی خبر، اس کے 2 اور پہلو تھے. ایک تو یہ کہ 1994 میں امجد خان نے ہائی وے سے لیز لے کر ایک پیٹرول پمپ لگایا تھا، اور وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی تھا. انہیں شبہ کہ ڈپٹی کمشنر نے اس کی نشاندہی کی، تجاوزات ہٹائی گئی نا، ہر کہیں میاں ولی میں بھی ہٹائی گئی، تو ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر اس کا نگران تھا. تو وہ اب اس کو لیز کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہٹایا نہیں گیا ابھی پیٹرول پمپ، مگر نوٹس دیا گیا. اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ 10-10 کروڑ روپے صوبائی اسمبلی کے ارکان کو دیے گئے، یعنی اسکیمیں ان سے کہا گیا کہ دیں. انہوں نے وہ اسکیمیں دیں، ان پہ عمل درآمد ہوا. امجد خان نے کوئی اسکیم بنا کر نہیں دی. 15 کروڑ روپے کی وہ اسکیمیں بنا سکتا تھا، بلکہ جب انہوں نے محکموں نے بنا لے تو اس پہ دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے. ایک لاؤبالی پن ہے اس میں. پاپولر تو وہ ہے، بڑے پاپولر ووٹ سے جیتا ہے، اور ممکن آئندہ بھی جیت جائے، مگر یہ کہ بہرحال اس سے ناراض تھا وہ. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب نے خود انٹرویو کیے 4 افسروں کے. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. مجھے خود ابھی تک اس کا یقین نہیں آ رہا، مگر سوچ یہی کہتے ہیں. انٹرویو کیے اور ایک افسر کو لگایا، اس میں جو ان کا اپنا کوآرڈینیٹر ہے اپنے حلقے، ایک حلقے سے ہیں امجد صاحب اور ایک حلقے سے ہیں عمران خان صاحب. جو ان کا اپنا کوآرڈینیٹر ہے، جو ان کو پھوپھیزاد بھائی ہے، اس سے بھی تعجب ہوا کہ اسے کیوں ہٹا دیا گیا. اسے بھی اعتماد ملے. امجد خان کی بات سنی اور اس پہ عمل کیا. یہ دوسرا پہلو زیادہ تعجب خیز. چلیے اب اچھی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. معیشت سے اچھی خبریں، خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس سب کے پاس کچھ اچھی خبریں، کچھ اچھا دینے کے لیے بھی عوام کے پاس. دیکھیے 2 دن سے مسلسل سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چڑھے چلی جا رہی ہے. اچھی خبر ہے. جو تجارتی خسارہ ہے وہ 35-36 ارب ہوا کرتا تھا، 30-32 پہ پہنچ گیا. اچھی خبر ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم معاشی استحکام کی طرف چل نکلے ہیں صرف 2 یا 3 دن کے ڈیٹا کے اوپر، یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ یہ مبالغہ آمیز ہوگا، یہ خوش فہمی ہوگی. جی ایسے ہی. کیونکہ جو بنیادی بیماری ہے سارے مالی نظام کے اندر وہ بجٹری خسارے کی ہوتی ہے کہ حکومت کے اخراجات اس کی آمدن سے کم ہیں. وہ ایکچولی بڑے ہیں. سال بھر پہلے جو بجٹری خسارہ تھا وہ 2 کھرب روپیہ ہوا کرتا تھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 2.9 پہ پہنچ چکا ہے. تو حکومت کو بے شمار نئے قرضے جو ہیں وہ لینے پڑیں گے. دیکھیے ایک تو معاشی باتیں ہوتی ہیں، ٹیکنیکل باتیں ہیں کہ ہم وہ تجارتی خسارے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بجٹری خسارے کی بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کہ اعتماد اور اعتبار کا جو رشتہ ہے وزارت خزانہ یا حکومت کا پاکستانی کو رہنے والوں کے ساتھ یا بزنس کمیونٹی کے ساتھ، اس کو پچھلے 8-9 مہینوں میں بہت دھچکے پہنچے. تو اب وہ ٹرسٹ، اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کو، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھول جائیں. آئی تھنک جو پہلی اولین ترجیح ہونی چاہیے نئی معاشی ٹیم کی وہ یہ ہے کہ اس اعتماد اور اعتبار کے رشتے کو بحال کریں. اس کے بعد پھر ہم کام کریں گے اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر اور بجٹ ڈیفیسٹ کے اوپر. جو ٹیم، جیسے آپ نے کہا کہ شاید وزیر ایڈوائزر جو نئے آئے ہیں وہ ٹیم اپنی نئی تشکیل دے رہے ہیں اور اچھے چہرے سامنے آ رہے ہیں، تجربہ کار چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں، جن کے پاس قابلیت ہے ایسے چہرے سامنے نظر آنے لگے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم جنگل سے نکل گئے ہیں یہ درست نہیں ہوگا. شاید ابھی ہم کوئی ایک صحیح سمت اختیار کرنے کی کوشش میں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ موازنہ کیا جائے، یونس ڈھاگا صاحب کی جگہ پہ نوید کامران بلوچ کو لایا گیا ہے،
تو یہ کیسی چوائس ہے اگر ان کا آپس میں کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ حفیظ پاشا صاحب اس چیز کے لیے لے کے آئے ہیں انہیں؟ حفیظ شیخ صاحب آپ کا جی مطلب؟ جی سوری، حفیظ حفیظ شیخ شیخ صاحب، جی جی میرا خیال ہے دونوں افسران جو ہیں یہ ان کا اچھا نام ہے، ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، اور پروفیشنلی بھی اچھا کام کر چکے ہیں پہلے حکومت کے ڈفرینٹ اداروں کے اندر، تو آئی تھنک اٹس اے فیئر چوائس، بہتر چوائس ہے. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب یہ جو اعتماد کی بحالی ہے یہ تو آسانی سے تو نہیں ہوتی، رفتہ رفتہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، اگر ٹھیک سمت میں وہ کیا شعر ہے کہ دل کا اجڑنا سہل صحیح پر بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستے. یعنی اگر تو اعتماد بحال ہو جائے اور اگر قوم ساتھ دے، یہ صرف حکومت کا کام تو نہیں ہے. آج میں نے دیکھا کہ پھر یعنی قوم اس میں بھی ساتھ دے کہ غیر ملکی اشیاء کم خریدیں، چین کی بنی ہوئی خرید لیں، آپ روپے میں ادائیگی، آپ اس کا خلاف ہے مجھے پتہ ہے، لیکن یہ ہے اس کی وجہ بڑی گاڑیاں نہ خریدیں اور بہت سی چیزیں جہاں ہم بچت کر سکتے ہیں عارضی طور پہ. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے آپ دنیا سے کٹ کے نہیں، آپ کوریا نہیں بننا چاہیے آپ کو، لیکن کوریا نہیں بننا آپ چاہیے. دیکھیں گجرانوالہ میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی بھڑائی ہے، یعنی آج وہ عدالت کے خلاف بات کی فواد چودھری نے کہ ان کی ایویلویشن نہیں چاہیے اور ومز پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کی گفتگو. دوسری طرف خاقان عباسی صاحب نے کہا یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے، اسے جانا چاہیے. یہی بات رانا ثناءاللہ نے کہی. یہ بھی اگر یہ جب انڈیا کا ہم پہ دباؤ آ رہا ہے، معیشت ہماری خراب ہے، تو اپوزیشن کو بھی اپنا لبل لہجہ کیا ٹھیک نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی آگ اگلنے بند نہیں کرنی چاہیے. دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے. ہارون صاحب ڈالر کو آگ لگائی گئی، آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا، گجرانوالے میں انہوں نے. اب میں اس کے پیچھے دیکھیے معیشت کا جو پہیہ ہے، آگ لگانے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اپنے پیسے خود سے جلا رہے ہیں. اپنے ڈالر جو ہیں وہ جائیں اور روپے لے لیں، روپے لے لیں، جلا کے خود کا بھی نقصان ہے اور خسانے کا بھی. دیکھیے معیشت کا پہیہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ منطق کے زور پہ چلتا ہے، وہ نعرہ بازی کے زور پہ نہیں چل سکتا. مارکیٹ فورسز. اب مارکیٹ فورس کا آپ نے ذکر کیا، روپیہ کیوں گرتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو درآمدات ہیں وہ 45 ارب کی ہیں، یہ پچھلے 10 مہینے کی جو آئی ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کم ہونی چاہیے. برآمدات جو ہیں وہ 19 ارب کی ہیں، لیکن آدھے سے بھی زیادہ کا ڈیفرنس آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے، آپ کو روپے جلا دینے کی وجہ سے. اچھا اب آپ ڈالر جلا رہے ہیں، دیکھیے ڈالر کی تو بائیکاٹ، ڈالر بائیکاٹ کی بھی آپ نے دیکھا ہے، کیمپین چل رہی ہے، مختلف ہمارے چینل پہ بھی شاید چل رہی. اب اگر آپ کو 15 ارب ڈالر کا تیل خریدنا، آپ کے پاس تو تیل ہے نہیں، آپ کو ڈالر چاہیے ہوں گے. آپ کو 2 ارب ڈالر کے کھانے پکانے کا تیل، ہم پام آئل وغیرہ دنیا بھر سے خریدتے ہیں، ڈالر نہیں ہوں گے تو کہاں سے لیں گے؟ چائے پیتے ہیں ہم، چائے کچھ 600 ملین کی چائے. ایک منٹ یہاں رکھیے. ہاں ڈاکٹر صاحب جی، میں نے بہت پہلے ایک اسٹڈی پڑھی تھی، 1.5 کلو دنیا میں ایوریج، یورپ میں، امریکہ میں، ساری دنیا میں گھی ایک عام آدمی استعمال کرتا. ہمارے ہاں ہوتا تھا یہ 20-25 سال پہلے کے بعد 17 کلو، یا اگر مجھے غلطی لگ رہی ہو تو 14 کلو بہرحال ہوگا. یعنی اتنا زیادہ تھا کہ ہم حیرت. چینی کا بھی استعمال اسی طرح ہے، چینی کا زیادہ ہے، چائے دن رات. آج کل تو رمضان المبارک ہے مگر میں نے دیکھا لوگوں کو روزہ کھولتے ہی چائے کا، اور سحری میں بھی. یہ جو چائے کی اور چینی کی اور گھی کی ایڈکشن ہے، یہ کھانے پینے کی ہماری عادتیں کوئی صحت مند بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے اب پھر زور ہمیں یہ دینا چاہیے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ڈالر جلانے سے منطق کو سامنے لے کے. اچھا ایک اور چیز آپ نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی چیزیں خریدنی چاہیے. اب اگر کیلا پاکستان کا آپ کو 200 روپے درجن مل رہا ہے اور ساتھ میں انڈین کیلا پڑا ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ٹماٹر کا کہا تو حل ہے. اچھا اب ایک چیز اور کیا ہم کافی ٹماٹر، میں آپ ایک اس میں اور بھی ایک بڑی دلچسپ پہلو آپ کو شیئر کرتا ہوں، اور کیلے نہیں اگا سکتے؟ کیلا تو پاکستان میں تھا ہی نہیں، آپ کے علم میں ہے؟ اچھے کیلے پاکستانی کیلا تو آتا ہے نہیں، بیسٹ ہے دنیا میں. اب یہ اگایا گیا نا، برائے نام تھا نا. دیکھیے جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں، آپ کیلے اگا نہیں سکتے، آپ ٹماٹر اگا نہیں سکتے. آپ نے دیکھیے کوئی، اب مجھے ٹھیک سے فگر یاد نہیں ہے، کورڈ فارمنگ شروع ہو گئی تھی جب انڈیا سے آپ نے امپورٹ شروع کی تو وہ بند ہو گئی، جس میں پیداوار آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے گنا بڑھ جاتی ہے. آپ اس کو اپنی زراعت کو انکریج کرنے ساری چیزیں لان کر میں پوائنٹ. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس میں بھی کیلا اگانے والے 1 لاکھ فارمرز ہوں گے، 21 کروڑ پاکستانی کیلا کھانے والے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 لاکھ پاکستانی فارمر جن کا کیلا انڈیا سے مہنگا آ رہا ہے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے 21 کروڑ صارفین کی جیب خالی کر. نہیں سر، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے کیلے زیادہ اگائیں.
उनको इनकरेज करें, टमाटर ज्यादा कीमत नीचे लाएं। देखिए अब ज्यादा उगेंगे तो कीमत नीचे आएगी, उसमें भी आप और टमाटर तो डॉक्टर साहब हम घर पे उगा सकते हैं, मैं उगाता रहा हूँ। और उन सब मंतक डालें, हमारी खाद महंगी है, हमारी बिजली महंगी है। आप ये केले के फार्मर्स और बाकी फार्मर्स से पूछें कि हम दुनिया से कम्पीट क्यों नहीं कर पाते। रात पे तवज्जो दें, महंगाई उसकी मदद करें, इनपुट कम करें, इनपुट कॉस्ट जो आपकी जा रही है वही तो बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। अब अगर इंडिया में वो सब्सिडी दे रहे हैं, केले वाले को सब्सिडी दे देते हैं, उनका केला सस्ता यहाँ पे पहुंच जाता है, तो फिर हम सोचें हम अपने किसान को सब्सिडी दे दें। मेन बात यह है कि उसकी गैस, उसकी बिजली, उसका पानी अगर वो कंपैरेटिव नहीं होगा बाकी दुनिया के मुकाबले में, अगर इंडिया के अंदर बिजली वो इनको दे रहे हैं 5 सेंट की, हम दे रहे हैं 11 सेंट की। आप ये कह रहे हैं ये 2020 का मैच नहीं है, ये टेस्ट में ये लंबी जंग है जो प्लानिंग से लड़ी जानी चाहिए। तो मंतक आना चाहिए, इसमें नारे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साहब जिस चीज की कमी है उस किसान को सब्सिडी देनी चाहिए, जिस तरह से अब कपास है अब खत्म हो गई, वहाँ पे गन्ना सब्सिडी का मसला नहीं है, ज्यादा। 4 मसले हैं ज़राअत में। जमीन हमवार नहीं है, खेत के एक हिस्से में पानी लगा दूसरे में नहीं लगा, हमारा किसान बहुत पसमानदा है और उसकी कभी मदद नहीं की गई। हुकूमत करे। अच्छा, वो तो इसके तजर्बात हुए, बहुत सी जगहों पे कामयाब हुए, जहां जमीन हमवार कर दी गई है, बीज उसको अच्छा दिया गया, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं बीज का चलन, आड़ती को बीच में से निकालें। मतलब मैंने बहुत दफा ये वाक़या बयान किया है, ये ठीक आड़ती सबसे ज्यादा कसूर में, और एक और जगह पे मेरे जानने वाले हैं, एक किसानों को बीज अच्छा दिया गया, बर वक्त दिया गया, ज़मीन हमवार की गई और उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए। हम दूसरे शोबों में देते हैं, यहाँ हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। नतीजा क्या निकला? मैं उन देहात में गया हूँ, एक एक गांव घूम फिर के मैंने देखा, डॉक्टर साहब अनबिलीवेबल नतायज है। 80 से 120% तक आमदन बढ़ गई है, तमाम बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लोग इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, मीटिंग्स मसाजिद में होती हैं, तंजीम वहाँ बनाई गई है, और लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, बच्चियां पढ़ लिख गई हैं, स्कूलों में पढ़ा रही हैं या ब्यूटी पार्लर खोले हैं या दफ्तरों में जॉब्स करती हैं। अच्छा, एक इशू और, कपास की जो जगह थी वहां हम गन्ना लेके आ गए, कपास तो हमारी खत्म हो गई। किसान देखिए लालच की बुनियाद के ऊपर कि वहां पे शुगर मिल लगेगी, और शुगर मिल एक जमाने में आपको याद है कि इत्तफाक फाउंड्री में बना करती थी। इत्तफाक फाउंड्री में आप शुगर मिल बनवाएं, हुकूमती बैंक होते थे, वहां से लोन लें और शुगर मिल लगा दें। मुल्क का मफाद पेश नजर नहीं होगा, किसी खानदान का, किसी एक ग्रुप का, किसी हुक्मरान का, गन्ना दारी साहब का इंटरेस्ट है और नवाज शरीफ खानदान का इंटरेस्ट है और जहांगीर तरीन साहब का इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा तो जहांगीर तरीन साहब का इंटरेस्ट। 80% से ज्यादा शुगर मिले पाकिस्तान में तो किस तबका? इन्हीं की है। वो तमाम जितने, बस पंजाब में देख ले उसकी नजर आ जाती है आपको एक तबके की, और सिंध में चले जाएं तो उस तबके की आपको नजर आ जाती है। पानी की कमी है इस मुल्क के अंदर और आप गन्ने की फसल को बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक तजवीज़ ये बहुत मुद्दतों से रही है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, यहाँ कोई लायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं आया और कभी कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। बेनज़ीर का एक साल मुझे याद है, 1-2 साल, जब 7% ग्रोथ हुई थी, डॉक्टर जफर अल्ताफ ने कुछ फैसले किए थे, तो पोटेंशियल तो हमारा बहुत ज़्यादा है, हम पानी सब ज़ाया करते हैं। फ्लड इरिगेशन दुनिया में अब कहाँ है? जी जी बिल्कुल। अब आप फवारे, मैंने लगाया जी, तजर्बा किया, थोड़ी सी ज़मीन है हमारी, मगर हमने 6 एकड़ पे फवारे लगाए। डॉक्टर साहब 10% पानी इस्तेमाल होता है और पैदावार बढ़ गई है, 90% पानी बच जाता है। 90% पानी बचाने का क्या मतलब है? जो 2.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आपके पास पड़ी हुई है, आप उसे ज़ेरे काश ला सकते हैं। मगर ये सब चीज़ें वो हैं जो आप शुरू करेंगे तो इसके नतायज कई साल में आएंगे, बतदरीज आएंगे, मगर आप बेहतरी की तरफ बढ़ जाएं। आपने पानी वाला जो हैं डॉक्टर साहब, अभी बात चूंकि ये दरमियान में ही रहेगी कि मौशी इस्तेहकाम के हवाले से कि पाकिस्तान में अब आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती हुई मैशत की नजर आ रही है। देखिए अभी इतनी सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि जो फासला है आपके चाय के कप और लिप्स के दरमियान में, देखिए अभी वो ऑरलैंडो में फातफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने चली है, उसके बाद फिर हमारा बजट आना है और वो बजट भी हमने IMF के कहने के मुताबिक बनाना है, उसके बाद फिर IMF बोर्ड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग आनी है। तो अभी मुझे तो तकलीफ ज़्यादा, देखिए आम आदमी 2 चीज़ें, 2 इशारे, बेरोजगारी और महंगाई, बिल्कुल ठीक, ये दोनों चीज़ें मुझे ज़ाती तौर पे बढ़ती हुई नजर आती। वो हुकूमत इंसान ने डॉक्टर साहब बनाई इसलिए थी, गरीब और कमज़ोर के दिफा के लिए, मगर जब हुकूमत सिर्फ उमरा का दिफा करने लगती है, उनकी मदद करने लगती है, तो ज़ाहिर खराबी तो होगी, खराबी तो पैदा होगी। चलिए इसके साथ प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।